नाते सरवर से दिल मेरा मसरूर है, ये शबे नूर है, ये शबे नूर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु व सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़िल कलामिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम शब नूर और सेगमेंट इस्लाम फ़हमी आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। ये प्रोग्राम आप लोग हर पीर की रात को देखते हैं। आप लोगों का और हमारा साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए रहता है और इस प्रोग्राम के बारे में मैंने पहले भी बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया है और यकीनन जो प्रोग्राम रूटीन के साथ हमारा ये देखते हैं, सुनते हैं, जो प्यार करने वाले हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, वो लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम के मकसद को, हमारे इस प्रोग्राम का इंतखाब हमने क्यों किया, हमने इसका आगाज़ क्यों किया। पीर के दिन क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत का दिन बनता है, उसी एतबार से प्रोग्राम शब नूर आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। और सेगमेंट इस्लाम फ़हमी में हमारे साथ उलमाए किराम होते हैं। एक हम मौजू का इंतखाब करते हैं, उस मौजू पे हमारी गुफ्तगू आप लोगों से रहती है, आप लोग सुनते हैं, देखते हैं। और आज भी इंशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियात हैं, हमारे इस प्रोग्राम के पैनलिस्ट, सबसे पहले मैं तारुफ़ जो है वो आप लोगों का उनसे करवाना चाहूँगा। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मज़ीद हम प्रोग्राम को भी आगे लेकर चलेंगे। आप बहुत से प्रोग्राम्स में इनकी ज़ियारत करते रहते हैं। माह रमज़ान हो, रमज़ान शरीफ के अलावा कोई भी इवेंट हो, कोहिनूर टीवी के प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोग्राम हो, आप इनकी ज़ियारत करते हैं और यकीनन इनकी गुफ्तगू को, इनके लबो लहजे को आप पसंद करते हैं, इनसे प्यार करते हैं। हज़रत अल्लामा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह जी। वालेकुम ठीक है, अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तबीयत आपको ठीक ईद है? मुबारक हो जनाब। जी हाँ, मेरी आपको भी गुज़िश्ता ईद मुबारक जो है वो एक दफ़ा फिर आपको पेश करते हैं। वैसे तो ईद वाले दिन भी मुलाकात थी और राब्ते में भी थे, लेकिन गुज़िश्ता एक दफ़ा फिर अल्लामा साहब ने ऑनर, लेकिन मैंने ज़िंदगी में गुज़श्ता का लफ्ज़ नहीं लगाया ईद के साथ। जहाँ ईद होती ना जी जी, वहाँ गुज़श्ता लफ्ज़ नहीं होता। अच्छा, ये मुनासिब नहीं है, नहीं, ईद मुबारक कह लिया जाए, वो हाँ, ठीक है। वो ठीक है कि ये मतलब ईद दिन गुजर गया है, अगर। लेकिन वैसे भी मोमिन से जब मिलता अरे है वाह, तो उसकी ईद होती क्या है। बात है। अल्लामा हफ़ीज़ुल्लाह साहब से इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू रहेगी और उनके साथ ही नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम में आज के शब नूर सेगमेंट इस्लाम फ़हमी में गुफ्तगू के लिए जिनको दावत दी है, यकीनन आप इनसे भी बहुत प्यार करते हैं और इनकी ज़ियारत करते रहते हैं। सबसे डॉक्टर मोहम्मद अली करीमी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप ठीक है करीम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों मेहमान शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे आज के प्रोग्राम में। और नाज़रीन किराम, आप लोग जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम शब नूर और सेगमेंट इस्लाम फ़हमी में एक मौजू का इंतखाब करते हैं, उस पर हमारी गुफ्तगू रहती है। आज का जो हमारा मौजू है, आज हमने जिस चीज़ का इंतखाब किया है, स्पेशली आज का ये पूरा प्रोग्राम इस्लाम फ़हमी जो सेगमेंट है, हम जो है वो जनाब अब्दुल सत्तार मरहूम ईदी आपको इंशाअल्लाह जो है वो पेश करेंगे, खराज तहसीन पेश करते हुए। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, इंसान जब चला जाता है तो आपस में लोगों को उसकी कदर होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इंसान की ज़िंदगी में, जब करीब होती है, जब क़ुर्बत होती है, तब उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है, तब उस चीज़ का इंसान को पता नहीं चलता है। लेकिन इंसानियत की खिदमत के लिए जो भाईचारा, जो मोहब्बत, जो प्यार आपने कायम किया अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम ने, यकीनन वो आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर आप लोगों के लिए छोड़ कर चले गए हैं। और आज इंशाअल्लाह हम उनकी खिदमत पर गुफ्तगू करेंगे और उनके साथ साथ हम इंसानियत, कुरान और सुन्नत की और अहादीस की रोशनी में क्या है। सिर्फ अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम के लिए ही एक चीज़ जो है वो बिल्कुल फ़ाइज़ नहीं कर दी गई थी। हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, पूरी दुनिया देखने वाली, सुनने वाले, जहाँ कहीं भी जो है वो मुसलमानों के दिल में मोहब्बत है अल्लाह और उसके रसूल की, उसके साथ साथ इंसानियत की मोहब्बत अगर नहीं है तो यकीनन वो बंदा मोमिन अपनी उस मोहब्बत को पूरा मुकम्मल नहीं समझ सकता है। तो कोशिश इंसान को ये करनी चाहिए। मैं छोटा सा तारुफ जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम आपका पेश करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे। 1951 में छोटी सी डिस्पेंसरी से इंसानी खिदमत का आपने सफ़र शुरू किया और 1 जनवरी 1928 को भारतीय रियासत गुजरात के शहर बांतों के एक मेमन घराने में आप पैदा हुए
اور انہوں نے سماجی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا، اور وہ عیدی فاؤنڈیشن کے بانی اور سربراہ تھے۔ انہیں شروع سے ہی لوگوں کی مدد کرنے کا شوق تھا۔ انہوں نے 1951 میں ڈاکٹر کی مدد سے چھوٹی سی ڈسپینسری کھولی، اور آج عیدی فاؤنڈیشن کے تحت 600 سے زائد ایمبولینسز اور کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کلینک ہے، پاگل خانے ہیں، یتیم خانے ہیں، معذوروں کے لیے گھر، بلڈنگ، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز پناہ گاہ ہے، اسکول قائم ہیں۔ اس کے علاوہ غریبوں کو کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ بہت لمبی فہرست جو میرے پاس ہے، جو میں یقیناً اگر پوری بیان کروں تو میرے پروگرام اور میرے سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن شروع میں آغاز میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عبدالستار عیدی مرحوم نے اپنی زندگی میں لوگوں سے کس طرح پیار کیا ہے، لوگوں سے کس طرح محبتیں کی ہیں، اور انسانیت کا لفظ جس کا ڈنکا انہوں نے پوری دنیا میں بجایا ہے، وہ لفظ انسانیت ہے کیا؟ قرآن و سنت میں، احادیث میں ہم لوگوں کو انسانیت کہاں سے ملتی ہے، کیا ملتی ہے، اور کس طرح ہمیں آپس میں پیار، اتفاق، محبت سے رہنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ اور صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب سے کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ اپنے طور پر جو آپ جملے ان کے لیے کہنا چاہتے ہیں اگر آپ وہیں سے آغاز کر لیں تو پھر انشاءاللہ مزید ہم آگے چلتے رہیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ابو بکر کہ آج مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس شخص کی یاد میں ایک موضوع کا انتخاب کیا اور ایک پورے سیشن کا انتخاب کیا، جی بالکل، جس نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کی ہے۔ عبدالستار عیدی نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی سادگی کو دیکھا جائے، اس کی گفتگو کو دیکھا جائے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک دفعہ میں مار روڈ پہ آ رہا تھا جی، اور اسمبلی ہال چوک میں سڑک کے درمیان میں وہ شخص اس طرح اپنی چولی کو پھیلا کے اور کھڑا تھا، اور میں بھی اپنی گاڑی میں تھا۔ کوئی گاڑی ایسی نہیں کہ جس نے شیشہ کھول کے جو اس کی جیب میں تھا اس نے اس کی چولی میں نہیں ڈالا۔ تو کم مثالیں ملتی ہیں۔ لوگ مسجد کے لیے بھی چندہ اکٹھا کرنا ہو تو کمیٹی والے اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں، آگے کرائے پہ لوگ رکھے ہوتے ہیں کہ پیسے تم اکٹھے کر کے لاؤ۔ بالکل ایسا ہے۔ کسی گدی نشین نے کرنے ہو تو اس کے مرید ہوتے ہیں، مسجد کمیٹی ہو تو ان کے آگے ملازم ہوتے ہیں، اسی طرح بے شمار محکمے ہیں، انہوں نے کرنے ہو تو آگے ملازم رکھے ہوتے ہیں، ٹیم رکھی ہوئی ہے، پوری ٹیم رکھی ہوتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا نہیں آج تک موجودہ دور میں کہ کوئی اتنا اچھا کام کر رہا ہو اور پھر وہ چولی پھیلا کر خود لوگوں سے پیسے اکٹھے کر۔ یہ تو میں چشمدید گواہ ہوں اس چیز کا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ چیز تو آپ وہ بتا رہے ہیں جو آپ نے خود آنکھوں سے جو میں نے دیکھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب رہا کہ انہوں نے پوری زندگی میں انسانیت کی خدمت کی، تو انسانیت کی خدمت کرنا یہ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت درس ہے۔ بالکل ٹھیک، کہ پوری انسانیت کی خدمت کی جائے، انسانیت ہو یا انسانیت اسلام میں ہو، کہ انہوں نے بحیثیت انسان کی ہے یا بحیثیت مسلمان کی ہے، ٹھیک ہے، خدمت انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی پاکستان کے اندر رہ کر کی ہے۔ اور ایک صرف پاکستان کے لوگ نہیں، باہر کے ممالک بھی انہیں سراہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ اور پھر جس طرح دیکھیں جب وہ زندہ تھے تو نہ تو انہیں کسی کوئی سیکورٹی گارڈ کی ضرورت تھی، نہ ان کے ساتھ کوئی گاڑی ہوتی تھی، نہ ان کے ساتھ کوئی پولیس ہوتی تھی، ایسے معاملات نہیں دیکھنے۔ لیکن مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اعزازات کا مالک ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس پہ کتنا کرم کیا، یا جو آپ کتنا نے نوازا ایک ہے۔ جملہ کہا ہے نا، میں اس جملے میں ابھی بھی جو ہے وہ اس کو ہی سوچ رہا ہوں کہ وہ بہت بڑا جملہ آپ نے کہا ہے کہ انسانیت، انسان یا مسلمان، اس نے دونوں چیزوں کو نہیں دیکھا۔ اس حوالے سے مطلب اس نے بس اپنی خدمات لوگوں کے ساتھ بانٹنے کی، محبتیں، پیار کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اور یہ بڑی بات ہے، دیکھو نا کہ اس نے کوئی ایک ادارہ نہیں کھولا، بالکل ایسے جو مجھے بھی اتنی انفارمیشن نہیں تھی، لیکن جس دن اس کا وصال ہوا ہے، غالباً جمعے کا دن تھا، پرسوں، جی بالکل ایسے ہی جمعے کا دن تھا، اور میں رات کو مجھے پتہ نہیں چلا، میں سو گیا تھا،
مجھے ہفتے کو دوپہر کو میری بیٹی نے بتایا کہ میں آؤٹ آف سٹی تھا، تو اس نے کہا کہ پاپا وہ عبدالستار ایدی صاحب فوت ہو گئے۔ جو ہی میں نے سنا کوئی 10-11 بجے، تو اس کے بعد پھر میں ٹی وی پہ بیٹھا، بالکل، تو میں دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، مجھے اتنی انفارمیشن مل رہی تھی۔ اس نے کتنے ادارے بنائے ہوئے تھے، ایجوکیشن میں وہ شخص کام کر رہا تھا، ڈسپینسریاں اس شخص نے تیار کی ہوئی تھی، پھر اڈاپٹ کیے ہوئے بچوں کے لیے جو یتیم بچے تھے، میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بچے رو رہے تھے کہ آج ہمارے ابو فوت ہو گئے ہیں، کوئی بچہ کہہ رہا تھا میرے نانا فوت ہو گئے ہیں، کوئی بچہ کہہ رہا تھا میرے دادا فوت ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ کیفیت تھی، کیسا پیار تھا ان کا پورے گھرانے کے ساتھ، مطلب جو فیملی انہوں نے خود بنائی تھی اسی کے ساتھ ان کا پیار کیسا تھا۔ اور یتیم کو کھانا کھلانا، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ کسی کی جان بچانا، پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ اور جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے کہ 600 ایمبولینسیں اس کے تیار، اس سے بھی زائد، بہت زیادہ، اس سے بھی زائد۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی پاکستان میں کوئی مشکل وقت آیا، چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہو، وہ سیلاب کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی آفت زدہ علاقے میں، تو ایدی فاؤنڈیشن ضرور پہنچتی تھی۔ تو آخر اس کا مشن تھا نا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ زندہ ہوتے ہیں، جس طرح ایک ولایت کی بھی علامت ہے کہ زندہ وہ ہوتے ہیں، وہ بوریا نشین ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کا چرچا زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اسی طرح شخص نے انسانیت کی خدمت کی ہے، اور دیکھیں کہ شاید اتنا چرچا نہ ہو جتنا اس کے مرحوم جانے کے بعد ہوا۔ جانے کے بعد یہ ایک چیز ویسے ہی جس طرح امجد صابری تھا، بالکل، کہ اس کا شاید کسی کو نہ پتا کہ کون امجد صابری، بہت سے لوگ لیکن اس کے جانے کے بعد ہر زبان پہ امجد صابری۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بالکل ایسا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کے چرچے وہ زندہ رہتے ہیں، تو وہ انسان تو مرتا نہیں ہے نا۔ لیکن علامہ صاحب، ہمارے اس وقت یہاں بیٹھنے کا، پروگرام کرنے کا، گفتگو کرنے کا، اور بھی بہت سے لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع پہ، ہمارے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ بہت سے ایسے اہم نگینے جو ہے وہ کھو رہے ہیں، تو لیکن ہمیں مل کیا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے کیا حاصل کر رہے ہیں، ہمیں اب آگے کس طرح چلنا ہے، اس پر بھی گفتگو ہمیں مزید کرنی ہے۔ اور اگر میں بات کرتا چلوں شہر کراچی کی، جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور ہم لوگ بھی جانتے ہیں، کیونکہ ہمارا شہر لاہور ہے اور یہاں پر تو الحمدللہ ایک امن کی لہر ہے، لیکن یہ ہماری دعا ہے کہ ہر شہر میں امن کی لہر ہو۔ لیکن جو ہم نے سنا ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو کراچی کے شہر ہیں، اگر وہاں پر یہ کہا جاتا ہے عبدالستار ایدی مرحوم کے لیے کہ اگر ایدی صاحب نہ ہوتے تو وہاں پر وہ لاشیں اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ کراچی میں جو حالات کراچی کے اس وقت ہوئے ہیں، بے شک اس نے دیکھے نا کہ اس نے کام تو کیا ہے شخص نے، بالکل، اور پھر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ جی بالکل۔ اور کلمہ پڑھنے والا، کیونکہ قرآن کی شرط ہے کہ مومن ہو اور پھر عمل صالح کرے وہ، اللہ اکبر، تو اس کا اجر تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، بالکل ایسے ہی ہے۔ سب زیادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور میں آپ سے بھی جو ہے وہ گفتگو کروں گا، اور سب سے پہلے میں آغاز میں یہی چاہوں گا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، اور اگر ہماری گفتگو میں سے کچھ آپ کو مزید جو ہے وہ کچھ ملتا ہے کہ ان کے لیے کہا جائے، ان کے لیے کہنے کے لیے تو یقیناً بہت سی باتیں ہیں، اور آج پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ علامہ صاحب والی بات یہ ہے کہ جب چلے جاتے ہیں تو تب انسان کو انسانیت کا پتہ بھی چل جاتا ہے، پیار بھی انسان کے دل میں اجاگر ہو جاتا ہے، محبت بھی آ جاتی ہے، لیکن جب ہوتے ہیں تب ان کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، صدق اللہ العظیم۔ عبدالستار ایدی مرحوم آپ کی 92 سالہ زندگی کو اگر میں ایک جملے میں بیان کروں کہ آپ نے اپنی زندگی کا ماٹو خدمت انسانیت اس کو بنایا، اور جس طرح بھی علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، آپ کا یہ خصوصی وصف ہے کہ جس وقت بھی کسی کو پریشان حال دیکھا، آپ خود صف اول میں آ کر اس کے لیے جو ہے خصوصی طور پر چندہ کر رہے ہیں۔ انسانیت کی خدمت کا جو درد آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، آپ نے اپنی سوانح حیات میں پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں آپ نے یہ باتیں لکھی کہ میرے اندر یہ جو وصف پیدا ہوا، اس کی بنیادی وجہ آپ فرماتے ہیں میری والدہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ بیٹا اس طرح انسان کی خدمت کرنی ہے
کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں عید کے دن میری والدہ مجھے پیکٹ بنا کے دیتی عیدی کے, اور میں رشتہ داروں اور غریبوں کے گھر جا کے ان کی کھڑکی سے وہ اندر پھینک دیتا, ہاتھ سے بھی نہ پکڑاتا کہ کہیں عزت نفس مجروح نہ ہو. انداز کیا ہے, انداز کیا خوبصورت ہے, کیا بات. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا طالب علمی کے دور میں, تو میری والدہ مجھے 2 پیسے دیتی اور کہتی ہیں ایک آپ کے لیے ہے اور ایک آپ نے کسی مستحق اور غریب کو ضرور دینا ہے, اس کے لیے رکھ لینا ہے. یہ ایک ایسا وصف تھا ابتدا سے ہی جو ان میں پیدا ہوا. اور جب کراچی میں مائیگریٹ کے بعد وہ پہنچے تو 5000 کی سب سے پہلے ایمبولنس لے کر انہوں نے آغاز کیا, اور خود ڈرائیور کے طور پہ اس کو چلایا, اور پھر آہستہ آہستہ وہ سلسلہ چلتا گیا. جب بھی کوئی ایسا حادثہ رونما ہوتا تو آپ خود صف اول میں آتے, ایمبولنس کو چلا کے وہاں پہنچتے اور لاشوں کو اٹھاتے. انسانی ہمدردی کا ایک خصوصی پہلو جو آپ کی ذات میں تھا. اور پھر یہ نہیں صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی آپ نے خدمت انسانیت کے حوالے سے خصوصی طور پر کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں. اس لیے آپ کے وصال پر آرمی چیف بھی سلوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس لیے کہ جو انسانیت کی خدمت میں لگ جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب بھی بنتے ہیں, اور پھر یقیناً دنیا میں بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. اور یتیم بچے کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے یتیم ہوئے تو وہ احساس نہ تھا, لیکن آج ہم یقینی طور پہ یتیم ہو گئے کہ عبدالستار ایدی کا سایہ ہم سے اٹھ گیا. جو ان کا جنازہ تھا اور جب ہم نے ٹی وی اسکرین پہ دیکھا ہے, یقیناً ہم جا تو نہیں سکیں, اور جو فہرست تھی جنازے کی علامہ صاحب, اس فہرست میں یقیناً ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو آپ نے بات کی ہے. اور آرمی صاحب کی تو بات ایک الگ ہے, آرمی چیف صاحب کی جو وہ اپنی خدمات اپنے طور پر انجام دے رہے ہیں, وہ اپنا کام اپنے طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن ان کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں بہت ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا فرض عین ہے لیکن وہ کام کرتے نظر نہیں آتے ہیں. تو اس شخص کے جنازے میں آج شریک ہیں کہ جو پوری دنیا کے لیے کام کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ناظرین, ہم آج کا اس پروگرام پورا جو ہے وہ عبدالستار ایدی مرحوم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. آپ کی انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو ہمارے ساتھ ساتھ جاری ہے. کریمی صاحب ہیں, علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب ہیں. ایک وقفہ ہم یہاں پہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے, یہ شب نور ہے, یہ شب نور ہے. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے, یہ شب نور ہے, یہ شب نور ہے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام شب نور اور سیگمنٹ اسلام فہمی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب, صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب ہمارے آج کے پروگرام میں مہمان ہیں, اور عبدالستار ایدی مرحوم آپ پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں, آپ کی ان خدمات پہ جو آپ نے اپنی رہتی زندگی میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یقیناً بہت پیار بہت محبت کے ساتھ جو ہے وہ پیش کی ہیں. اور علامہ حفیظ اللہ صاحب نے جو بات بتائی کہ یہ بات تو انہوں نے وہ بتائی نا کہ جو انہوں نے آنکھوں سے خود دیکھی ہے یہاں پر لاہور میں. علامہ صاحب آپ نے بتایا تھا چوک میں, لاہور میں, جی مار روڈ پہ, بالکل ٹھیک ہے. خود علامہ صاحب نے جو ہے وہ چیز دیکھی ہے, اور اسی طرح انہوں نے بہت سے شہروں میں بیٹھ کر اپنے ساتھ اپنے ان بچوں کو لے کر جو ہے وہ خود وہاں بیٹھ کر اس طرح جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے, اور آہستہ 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 جو انہوں نے اکٹھا کیا ہے اس کا مقام ان کو کیا ملا ہے وہ آج آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. سب زیادہ وقاص علی خالد اینکر پرسن ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ہم ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور یقیناً ان سے بھی ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں وقاص صاحب؟ اللہ کا شکر. ابو بکر بھائی آپ کی دعائیں ہیں, آپ کو سلام. علامہ حفیظ اللہ صاحب کو سلام. صاحبزادہ کریمی صاحب کو سلام. جناب بہت شکریہ. ہمارے آج کے پروگرام کے حوالے سے جو ہم نے موضوع رکھا ہے, آپ کو سلام جی. علامہ صاحب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. حفیظ اللہ صاحب وعلیکم السلام. آج کے موضوع کے اعتبار سے اور اسپیشلی عبدالستار ایدی صاحب مرحوم جو یقیناً ایک جو ہے وہ انسانی فرائض اپنی زندگی میں رہتے ہوئے انجام دیتے تھے, آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ جی, آپ نے جس موضوع کا آج انتخاب کیا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یہ ضرورت تھی کہ وہ شخصیت جس کو عبدالستار کہتے ہیں ان کے بارے میں ہی کسی نے کہا تھا کہ مت سہل انہیں جانو, پھرتا ہے فلک برسوں, سب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے تھے. اور عبدالستار ایدی عزم و یقین کا پیکر تھے, وہ بڑے بلند حوصلے کے مالک تھے. انہوں نے جس یقین اور جس اعتماد کے ساتھ اپنے کام کو شروع کیا
ज़माने ने वो मंजर देखा कि जगह जगह हर शहर में हर जगह आपको अब्दुलसत्तार ईदी साहब की खिदमत नजर आएंगी। उनके जो एम्बुलेंसेस का सर्विस थी वो बहुत ही कमाल की थी। इसके अलावा भी उन्होंने लावारिस बच्चों के वो बाप थे, बेसहारों के सहारा थे, बे आसरों के आसरा थे। उन्होंने इंसानियत की जो खिदमत की है वो अपनी मिसाल आप है, वो हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। और ऐसे लोग जहाँ में रोज पैदा नहीं होते, ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं, इनका खला आसानी के साथ पूर्ण नहीं हो सकता। और अब्दुलसत्तार ईदी एक फिक्र का नाम बन चुका है, एक नजरिए का नाम बन चुका है। वक़ास साहब, इनके लिए इनके नाम के साथ जुड़ते हुए आप हमारे नाज़रीन के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए जो पैगाम देना चाहेंगे, मैं चाहूँगा वो पैगाम आप ज़रूर दें। जी, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि ज़रूरत इस अम्र की है कि अब्दुलसत्तार ईदी साहब के पैगाम को, उनके मिशन को आम किया जाए। वो लोग जो मुखय्यर हजरात हैं उनको चाहिए कि इंसानियत के जज्बे से, इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर लोगों की भलाई के काम करें। जो खा नहीं सकते, जो पी नहीं सकते, उनके लिए खुराक मुहैया करें। जो तंग दस्त हैं उनके लिए खुशहाली का बंदोबस्त करें। और इंसानियत की खिदमत जिस अंदाज में, जिस नहज पर, जिस पहलू से कर सकते हैं, हर एक को करनी चाहिए। और इंसानियत से मोहब्बत करें, प्यार करें, अमन करें। और अमन और मोहब्बत तब कायम होगा जब हम हर मजहब का, हर मसलक का एहतराम करके इंसानियत के नाम पे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है वक़ास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमारे आज के प्रोग्राम में। और यकीनन अपने भी कमेंट्स आपने अपने तमाम देखने और सुनने वालों तक पहुँचाए हैं, और ये मोहब्बतों का ही पैगाम है। और जो आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि सिर्फ अगर इंसानियत को देखें हम लोग, उन तमाम चीज़ों से हम लोग बाहर निकल आएँ जो चीज़ें हमें आपस में लड़ाई और झगड़े में वो मशगूल कर देती हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए। रामा साहब, मैं आपसे इस चीज़ पे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें एक तरफ हैं इंसान की ज़िंदगी में, अगर ये इतना बड़ा जो फहरिस्त मेरे पास है, यकीन कीजिए ये बहुत बड़ी फहरिस्त है, 2 सफ़ों में मुश्तमिल जो मेरे पास, इनका सिर्फ तारुफ है, ये अब्दुलसत्तार ईदी साहब का सिर्फ तारुफ मेरे पास मौजूद है कि अगर मैं इसी को बयान करूं तो वक्त मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन वो खिदमात जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में अपने रहते हुए लोगों के साथ पेश की हैं, उसको देखें बजाय इसके कि हम उनके किसी और पहलू को देखें, इससे थोड़ा नज़र हटानी है। इसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू अगर आप करें तो मैं बहुत शुक्रिया होगा आपका। देखें अबू बकर भाई के जहाँ इतने ज़्यादा अच्छे काम हों, देखें ना, नेकी बुराई का ख़ात्मा होती है, बिल्कुल, बुराई नेकी का ख़ात्मा नहीं है। ठीक है, अगर एक इंसान ने अच्छा अमल किया है और उससे अगर कोई कोताही भी होगी तो वो उसका अच्छा अमल जो है वो उस कोताही को ख़त्म कर देता है। बिल्कुल ठीक। अब रहा कि इंसानियत की खिदमत, तो इंसानियत देखें ना, ये इंसान वो है कि जिसके सर पे अल्लाह ताला ने वालक़द कर्रमना बनी आदम के इसको सबसे मुकर्रम बनाया है और इसके सर पे बनी आदम का ताज रब ने पहनाया है। फिर ये इंसान वो है कि खलकता हुआ बेयदैया कि इसको अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया है। बिल्कुल ठीक। फिर इंसान ये है कि जिस वलक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, के इंसान को अल्लाह ने बड़ी अच्छी खूबसूरत सूरत में बनाया है। बिल्कुल। अब यही वो इंसान है कि 18,000 आलम है, इसमें अशरफुल मखलूक़ात इसी इंसान को रब ने बनाया है। इसलिए जो इस इंसान की खिदमत करता है, इस इंसानियत की खिदमत करता है, इस इंसानियत के दुख दर्द में शामिल होता है, किसी यतीम के सर पे हाथ रखता है, किसी मस्कीन को खाना खिलाता है, किसी जाहिल आदमी को तालीम देता है, किसी के दुख दर्द में, तकलीफ़ में वो शामिल हो जाता है, तो देखें ना, ये वो इंसान है जिसको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। तो अल्लाह ताला भी इंसानियत से अगर मोहब्बत ना करता होता तो तमाम जितनी कायनात है 18,000 आलम में सिर्फ इंसान अशरफ है। बिल्कुल ऐसा है। इसके सर पे अशरफियत का ताज जो है वो अल्लाह ताला ने पहना दिया है। तो अल्लाह ताला को तो वो महबूब होगा ना, वो पसंद होगा ना कि जो इस इंसानियत से मोहब्बत करेगा। बिल्कुल। देखे ना, यतीम बाज़ किताबों में लिखा होता है कि इंसानों में यतीम वो होता है कि जिसका बाप फौत हो जाए, हैवानों में यतीम वो होता है कि जिसकी माँ फौत हो जाए, और बाद ने लिखा है कि जिनके दोनों फौत हो जाए। बहर कैफ इस शख्स ने, अब्दुलसत्तार ईदी मरहूम ने इंसानियत की खिदमत की है। इसके किसी नेगेटिव पहलू को लेकर
اس کی ذات کے بارے میں نفی کی صورت میں Negative پہلو کی یا طرف جائیں حقارت کی صورت میں اگر کوئی گفتگو کرے وہ مناسب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو ایک سے ویسے بھی انسان جب مر جائے نا تو اللہ کے رسول کا حکم ہے بالکل ایسے کہ جب انسان مر جائے تو اس کو اچھے لفظوں سے یاد اسی کرو. بات پہ آنے لگا تھا کہ یہ تو حکم ہے اللہ کے رسول کا، تو اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو وہ پھر ایک چیز بعد میں ہے. دیکھیں نا قرآن پاک میں ہے سورۃ مائدہ میں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے انسانیت کو قتل کیا. وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے. کیا بات. تو اس لیے انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی مشقت میں پیدا کیا ہے. بالکل. اب یہ بھی ایک بہت بڑی مشقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ بڑے آپ کو چندہ اکٹھے کرنے والے نظر آئیں گے. بالکل ایسا ہے. بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپنے انداز فاؤنڈیشنیں بنائیں گے، اپنے ادارے بنائیں گے، لیکن ان کا اپنا بھی طور طریقہ دیکھو کہ جہاں انہوں نے ادارے بنائے ہیں ان کی چال ڈھال، ان کا رہنا سہنا، ان کا مطلب لوگوں سے ادارے بنائے ہیں وہاں ان کے اپنے بنگلے بھی، وہاں ان کے اپنے بنگلے بھی ہیں، لیکن اس انسان کی سادگی دیکھو کہ جس لباس میں وہ تھا اسی لباس میں وہ فوت ہوا. بالکل ایسے اپنا گھر اور وہ اس نے کسی کا امتیاز نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو کسی کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، بالکل اگر وہ اس کو کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ کے وہ بہت زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر سے عطا فرماتا ہے. بالکل کہ اگر وہ کسی کو جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا بھی ہے، کھانا کھلانے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. تو اس نے تو بے شمار ادارے بنائے ہوئے تھے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان مرتا نہیں ہے جس کا مشن زندہ ہو. بالکل جو ایسے کام کرتا ہے نا وہ مرتا نہیں ہے. دیکھیں نا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی ہے، تو کیا یزید یہ سمجھتا تھا کہ شاید امام ختم ہو گیا؟ امام ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ امام کا درس عمل زندہ رہا، امام کا مشن زندہ رہا. امام کیسے ختم ہوگا؟ کیا بات. اس لیے شاعر کہتا ہے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. کیا بات ہے. تو اس لیے انسان مرتا نہیں ہے، انسان کام کرنے والا، انسانیت کی خدمت کرنے والا، انسانیت سے پیار کرنے والا. یہ جتنے بھی ہمارے غیر مسلم ہیں، جتنے انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، کاش کہ یہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لیں، تو ان سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے. علامہ صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ہے، اور جو انسانیت پہ ہماری گفتگو جاری ہے، ایک بہت اہم سوال میں صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو انسانیت کی خدمت ایدی صاحب نے کی ہے، کر کے چلے گئے ہیں، جو اور لوگ بہت کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو سفید پوش رہتے ہوئے اپنے اپنے اعتبار سے اور اپنے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے خدمت کرتے ہیں. انسانی خدمات کو دیکھتے ہوئے ایک معاشرہ جو ہے وہ کس طرح ترقی حاصل کر سکتا ہے، یہ میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی بیان کریں. معاشی طور پہ جو ترقی ہے وہ کس طرح ممکن ہے؟ جی، سب سے پہلے جو اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بالکل ٹھیک. مدینہ منورہ وہ ایک اسلامک سوسائٹی تھی جس کی بنیاد رکھنے والے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. اور آپ نے جس طرح یہ سوال کیا کہ انسانیت کی خدمت سے معاشرہ کیسے ترقی کی طرف جاتا ہے، جی، تو یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر خصوصی یہ بات پوشیدہ تھی کہ آپ نے خدمت انسانیت کا درس دیا، لوگوں کو اس طرح اپنے قریب کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کو اپنے مال سے اور اپنے خصوصی وہ معاملات جس کی بنیاد پر لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جب سرکار نے مسلمانوں کی طرف متوجہ کیے، غیر مسلموں کی طرف متوجہ کیے، تو وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے گئے. اسلام نے صرف یہ نہیں بتایا کہ آپ اپنوں کے ساتھ بھی بھلا کریں، اغیار کے ساتھ بھی بھلا کریں. میں آپ کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بڑے بڑے قانون دان اور معیشت دان جنہوں نے اسلامک اعتبار سے اور ویسے ہی انسانیت کی فلاح اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لکھا، وہ بالآخر یہ لکھنے پہ مجبور ہوئے انسان آج تک اتنا خوشحال نہ ہوا جتنا خوشحال خلفائے راشدین کے دور میں تھا. اس کی بنیادی وجہ کیا بات؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد سے باہر آئے. آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا دور حکومت ہے. آپ نے ایک بوڑھے عیسائی کو مانگتے ہوئے دیکھا. آپ نے پوچھا بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی بوڑھا ہوں، کمانے کے قابل نہیں.
تو آپ نے فوراً مال کو بلایا اور کہا اس نے اپنی زندگی میں ہمیں جزیہ دیا ہے، ہمیں ٹیکس پے کیا ہے، اور اب یہ بوڑھا ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، اس کا جتنا خرچہ مہینے کا بنتا ہے اب یہ مانگے گا نہیں، یہ گھر میں رہے گا، بیت المال میں سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے اور گھر بیٹھ کے اس کی خدمت کی جائے، اس کو ملتا رہے گا بالکل ٹھیک۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کی خدمت ہے۔ یعنی اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے اگر ایک معاشرے کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہیومن رائٹس ملیں، انسانی حقوق ملیں، اور پھر یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت کی بقا اور ہیومن ڈیولپمنٹ ہو، تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں۔ وہ ایک جملہ جو آپ نے کہا ہے نا آغاز میں کہ اپنوں کے ساتھ اغیار پہ، اس کی وضاحت تھوڑی کرنے بہت ضروری ہے۔ یعنی ہمارے ذہن میں شاید یہ کہ صرف ہم مسلمانوں کے ساتھ ہی بھلائی کریں، بالکل ایسا ہے نہیں، بلکہ جو غیر مسلم ہیں اور ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، اگرچہ وہ ذمی تو ہے لیکن ہے تو انسان، ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ اچھا، اگر ہمارے معاشرے میں ہیں تو پھر لازم ہے نہیں، اس کے علاوہ بھی ہوں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہوں تو انسان۔ بدر کے اندر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت قیدی آئے وہ وہاں کے تو نہیں تھے، بالکل ایسا، وہ تو مکہ سے آئے تھے، لیکن صحابہ نے خود کھجوریں کھا کے روٹیاں ان کو دی، خود بھوکے رہ کے ایک دن اور دو دن کا کھانا ان کو دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانیت کا درس یہ ہے کہ آپ خود بھی بھوکے رہ کے اگر دوسروں کو کھلائیں، حالانکہ وہ مسلمان تو تھے ہی نہیں، بالکل ایسے بدر کے جو قیدی تھے وہ مسلمان تو تھے نہیں، لیکن مسلمانوں نے یہ مظاہرہ کیا جس کا رزلٹ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ آیا کہ وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ جانے کے بعد مسلمانوں کی تعریفات کی اور یہاں تک کہ کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی وہ وصف تھا، یہی وہ انداز تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ بالکل ایک جملہ پیغام کے طور پر میں چاہوں گا آپ دے دیں آخر میں، پروگرام کا وقت بالکل اینڈنگ پہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی صحابہ کرام کے دل میں خدمت انسانیت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اور صحابہ کرام نے عملی طور پہ اسے اپنایا، اور آج ہم نے دیکھا معاشرے کے اندر جنہوں نے لوگوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی بھی دی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم عبدالستار ایدھی مرحوم کے اس مشن کو جاری رکھیں اور خدمت انسانیت کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ محبت اور مودت کے ساتھ پیش آئیں۔ بہت شکریہ علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب اور صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب ہمارے آج کے سیگمنٹ اسلام فہمی میں تشریف لائے، اور جتنی بھی گفتگو کی ہے اور جو لب لباب جو خلاصہ نکلتا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سیگمنٹ اسلام فہمی کا وقت جو ہے وہ اختتام کی جانب پہنچتا ہے۔ ایک وقفہ ہم یہاں پر لے رہے ہیں، وقفے کے بعد جب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ سیگمنٹ گوشہ نعت ہوگا اور خوبصورت ثنا خان ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہوں گے۔ آپ لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ علامہ صاحب اور کریمی صاحب کی طرف سے میری بھی آپ لوگوں سے ملاقات دوبارہ ہوگی انشاءاللہ۔ وقفے کے بعد آپ لوگوں سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام شب نور اور سیگمنٹ گوشہ نعت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ وقفے سے پہلے آپ لوگ سیگمنٹ دیکھ رہے تھے اسلام فہمی، علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب اور ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اب آپ لوگ سیگمنٹ گوشہ نعت دیکھ رہے ہیں۔ سیگمنٹ گوشہ نعت میں آپ لوگ جانتے ہیں ہم آپ لوگوں کی ملاقات کرواتے ہیں عرض وطن پاکستان کے معروف ثنا خانوں سے جو آقا کریم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت محفل کوہ نور ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ ہر پیر کی رات کو سجتی ہے، اور ہم اپنی طرف سے اسے سجانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا حصہ بھی ہم ڈالتے ہیں، اور یقیناً جب آپ لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، پروگرام سنتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو جاتے ہیں، اس بزم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آج ہم نے جن کو دعوت دی ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، نوجوان ہیں یہ، اور کم ہی عمر میں انہوں نے اللہ کریم نے ان کو آقا کریم کی نعت کے صدقے میں بہت عزتوں سے نوازا ہے۔
اور بہت سے جو ہے وہ پروگرامز آپ ہماری جو ہے وہ ٹی وی پہ ہمارے پروگرامز میں ان کی زیارت کرتے رہے ہیں، اور آج ہماری دعوت پہ آپ تشریف لائے ہیں نوجوان ثنا خان، خوبصورت ثنا خان محمد عمران ایوب قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا، سب سے پہلے آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا ہے ہمارے آج کے سیگمنٹ گوشۂ نعت میں۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں ہم سیگمنٹ گوشۂ نعت میں نعت کے ہر پہلو پہ گفتگو کرتے ہیں، ہماری گفتگو بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہم پروگرام میں کلام بھی شامل کرتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ اسی طرح یہ محبتوں کا سفر ہمارا جاری رہے گا، اور آغاز سب سے پہلے ہم لوگ آج کے اس سیگمنٹ کا باقاعدہ طور پر کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول ہے، ابھی وقفے میں ہی ہم آپس میں جو ہے مجھ سے عمران بھائی پوچھ رہے تھے کہ میں کون سا کلام پڑھوں، تو میرا اپنا بھی دل چاہ رہا تھا، انہوں نے جب کلام سنایا ہے بہت ہی خوبصورت کلام ہے اور بہت پرانا کلام ہے، یقیناً آپ لوگوں نے بارہ بہت سنا ہوگا۔ آپ بسم اللہ کیجئے، آغاز کیجئے، پھر انشاءاللہ ہم مزید جو ہے وہ پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں چولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں۔ ابوبکر بھائی بڑا خاص شعر ہے کہ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر،
عذاب چلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب چلتے ہیں۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ، خوش رہیں آپ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ عمران ایوب قادری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ کلام پیش کر رہے تھے، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ جو حضور کا غلام ہے، حضور سے محبت کرنے والا ہے، جس کے دل میں میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زندہ ہے، اجاگر ہے، یقیناً اس شخص کی زبان پر، اس شخص کے دل میں یہ بات ہر وقت رہتی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ اور اگر کسی کی زبان پر یہ بات نہیں بھی آتی ہے یا کسی کے دل میں یہ خیال نہیں بھی آتا تو یہ الگ بات ہے، اندر میں بات وہی ہے لیکن زبان پر لانے سے تھوڑا جھجکتے ہیں، تھوڑی شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو اس چیز میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرم انسان کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اکثر اپنے پروگرام اسلام فہمی میں اور اس کے علاوہ کوئی بھی معلوماتی پروگرام جو پیش کیے جاتے ہیں اسلام کے طور پر، ہماری گفتگو ان میں رہتی ہے کہ محبت الہی کے ساتھ ساتھ جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے دل میں نہیں ہوگی، انسان مکمل طور پر ایک ضابطہ حیات کو دیکھتے ہوئے انسان مکمل طور پر خود کو ہی انسان محسوس نہیں کرتا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، یہ کوہ نور ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ آپ لوگ جو ہر پیر کی رات کو خوبصورت پروگرام شب نور اور سیگمنٹ گوشہ نعت دیکھتے ہیں، اس گوشہ نعت کے ذریعے ہماری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں سے، جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں اور عرب کے بہت سے ہمارے ناظرین و سامعین پہ پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کے بہت سے فون کالز، ان کے بہت سے میسیجز ہمیں فیس بک پہ ملتے ہیں، ان کا پیار ہمیں جو ہے وہ بہت ملتا رہتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہم ایسے ایسے خوبصورت ثنا خانوں کو دعوت دیتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں ہم۔ عمران ایوب قادری ایک نوجوان ہیں اور مجھے تو کچھ ہسٹری، کچھ ڈیٹیل ان کے بارے میں پتہ ہے، میرے بھائی ہیں بہت اچھے، میرا بڑا ان سے پیار ہے، لیکن تھوڑی سی گفتگو میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہو عمران ایوب قادری سے جو بھی محبت ہیں، جو پیار آقا کریم کے نعت کے صدقے میں ہیں، وہ کس طرح ہیں۔ آغاز آپ نے عمران جو ہے وہ کس عمر میں کیا تھا نعت خوانی کا؟ جب میں نعت پڑھتا تھا تو اکثر میں اپنی والدہ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں اچھا کہ میں کس عمر سے پڑھتا تھا۔ اچھا، یعنی بچپن سے ہی آپ نعت پڑھتے بے شک۔ اور جب میں نے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ایک بچہ جو لڑکھڑاتی زبان سے مسجد میں جاتا ہے، پڑھتا ہے، تو میں اس عمر سے حضور کی نعت میں مگن۔ استادوں میں سے کوئی استاد آپ کے جو؟ جی بے شک، میرے بہت، میں جن کا نام لینے سے پہلے میں کس طرح سوچنا پڑتا ہے، سوچنا تو نہیں پڑتا، قاری شاہد محمود صاحب بالکل ایسے ہی ہے، بہت ہی معروف، بہت ہی خوبصورت نام عرض وطن پاکستان کا، جو یقیناً صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے آقا کریم کے نعت کے صدقے میں آپ جاتے ہیں، آتے ہیں، اور یہ اعزاز ان کو حاصل ہے الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب کو۔ آپ ان کے شاگرد ہیں یہ عمران ایوب، اور یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا نعت میں وہ انگ، نعت میں وہ رنگ جو قاری شاہد صاحب کا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو بھی سلامت رکھے، کیونکہ یقیناً ان کی بہت سی کاوشیں، بہت سا پیار اپنے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے، اپنے ان شاگردوں کے ساتھ ہے جو نعت خوانی میں ابھی جنہوں نے قدم رکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تو بہت سی چیزیں یقیناً انہوں نے سیکھنی ہیں قاری صاحب سے۔
اور قاری صاحب سکھاتے بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ جب ہمارے پروگرام میں آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں بھی وہ یقیناً تمام نیو جنریشن کو جو پیغام دیتے ہیں نعت کے اعتبار سے، آپ وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں. تو یہ عمران یقیناً آپ لاہور سے باہر بھی جاتے رہتے ہیں، بہت آپ اس سفر کرتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ وہ اپڈیٹنگ تو میں بھی آپ کے دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ، اور جو آپس میں جو رابطہ بھی رہتا ہے، کانٹیکٹ بھی رہتا ہے. تو باہر جا کر آپ کو جو محسوس ہوتا ہے، جو فیلنگز ہوتی ہیں، کیونکہ اپنے شہر میں، شہر لاہور میں ایک الگ ذوق ہے نا لوگوں کا، آپ جانتے ہیں کہ اپنا اپنا ذوق ہے، تو باہر کے لوگوں کا ذوق مزید زیادہ ملتا ہے کہ کم ہوتا ہے شہر کی نسبت سے؟ بات یہ ہے کہ جب بھی کسی محفل میں جاتے ہیں آؤٹ آف سٹی، تو ہر محفل کا، ہر علاقے کا اپنا مزاج ہے. بالکل ایسے ماحول اپنا ہوتا ہے، ماحول اپنا ہوتا ہے، تو اسی حساب سے پھر کلاموں کی سلیکشن کی جاتی ہے، اسی حساب سے جو ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں انہی کو زیادہ پڑھا جاتا ہے. ناظرین ایک وقفہ لیں گے ہم، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. پروگرام شب نور سیگمنٹ گوشہ نعت میں ہمارے ساتھ رہیے گا. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے. ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام شب نور اور سیگمنٹ گوشہ نعت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. اور آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے سیگمنٹ گوشہ نعت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن کو بہت شوق نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے ہے، ان کو بھی وقت دیا جائے، ان کو بھی موقع دیا جائے. تو ہم اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں اپنے مہمانوں کو بھی. عمران ایوب قادری تو ہمارے مہمان ہیں، اور نوجوان خوبصورت ثنا خان ہیں. ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے آپ ان کا کلام سن رہے تھے. سیالکوٹ سے ہمارے ایک مہمان ہیں، یہ بچے ہیں ابھی، ننھے ثنا خان ہیں اور خوبصورت پڑھتے ہیں، حیدر علی قادری. آپ نے جوائن کیا ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور وقت کیونکہ بالکل کم ہے تو میں چاہوں گا حیدر علی قادری سے ہم ایک کلام سنیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم مزید آگے چلیں گے. عمران ایوب قادری صاحب بھی کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں، حیدر علی قادری سے ہم ایک نعت رسول مقبول سنیں گے. بسم اللہ کیجیے. ہو نگاہ کرم یا نبی مصطفیٰ، اپنے روزے پہ مجھ کو بلا لیجئے. ہو نگاہ کرم یا نبی مصطفیٰ، اپنے روزے پہ مجھ کو بلا لیجئے. میرے آقا میں بے حد خطا کار ہوں، اپنے دامن میں مجھ کو چھپا لیجئے. تیرے در کے سوا اور جاؤں کہاں، حال دل اپنا جا کے سناؤں کہاں. تیرے در کے سوا اور جاؤں کہاں، حال دل اپنا جا کے سناؤں کہاں. میں ہوں غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا، میں ہوں غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا. اپنی رحمت سے مجھ کو بچا لیجئے. میرے آقا میں بے حد خطا کار ہوں، اپنے دامن میں مجھ کو چھپا لیجئے. آپ ہی تو خدا کے ہیں پیارے نبی، آپ ہی بے کسوں کے سہارے نبی. آپ ہی تو خدا کے ہیں پیارے نبی، آپ ہی بے
قصوں کے سہارے نبی آپ بن میرا کوئی نہیں آسرا آپ بن میرا کوئی نہیں آسرا اپنے قدموں سے آقا لگا لیجئے آپ بن میرا کوئی نہیں آسرا اپنے قدموں سے آقا لگا لیجئے میرے آقا میں بے حد خطا کار ہوں اپنے دامن میں مجھ کو چھپا لیجئے ہو نگاہ کرم یا نبی مصطفیٰ اپنے روزے پہ مجھ کو بلا لیجئے۔ بہت خوبصورت حیدر علی قادری نذران عقیدت پیش کر رہے تھے، اور جو ماہ رمضان میں قافلے مدینہ پاک گئے تھے یقیناً ان میں سے بہت سے قافلے واپس آ گئے ہیں اور بہت سے بھی وہاں پر باقی ہیں جو اپنے وقت کے مطابق واپس آئیں گے۔ دل تو کسی کا نہیں چاہتا وہاں جا کر آنے کو، لیکن ایک دنیاوی طور پر بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو انسان کو زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے، آگے لے کر چلنا ہوتا ہے، اور اس بارگاہ کی انسان کو جانے کی سعادت اگر مل جائے، کچھ وقت کے لیے ہی مل جائے، کچھ دنوں کے لیے ہی مل جائے، کچھ لمحات ہی مل جائیں، تو وہی بہت بڑی غنیمت انسان کو اپنی زندگی میں جاننی چاہیے۔ حیدر علی قادری ہمارے مہمان ہیں، سیالکوٹ سے آئے تھے، خوبصورت کلام انہوں نے پڑھا ہے، اور اس طرح کے اور جتنے بھی نوجوان بچے جو ہیں وہ آقا کریم کی بارگاہ میں ابھی نعت رسول مقبول کا آغاز کر رہے ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہمارا پیار ان کے ساتھ ہے، ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہیں۔ کوہ نور ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ ہر پیر کی رات کو اس پروگرام کے ذریعے بہت سے ایسے خوبصورت شناخان جو متعارف ہوتے ہیں، اور یقیناً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگ پختگی کے ساتھ، ایمان کی پختگی تو ساتھ ساتھ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کلام کی پختگی بھی ہوتی ہے جو پڑھائی کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ان کے استاد حافظ غلام یاسین قادری جو ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کی محبت ہے، اور ان کو سکھانے کے اعتبار سے بھی ان کی بہت محبتیں ساتھ شامل حال ہیں۔ عمران ایوب قادری ہمارے ساتھ ہیں، تو میں چاہوں گا وقت پہ بالکل کم ہے تو ایک کلام خوبصورت ان سے سنا جائے، اور ویسے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ ایک کلام میں ان سے سنوں جو نیا کلام جو ہے وہ واسطہ میں تین پنجتن دا پاواں، وہ بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے اس میں، تو اہل بیت سے ہم سب بھی محبت کرتے ہیں، ہم سب بھی پیار کرتے ہیں، اگر آپ وہ سنا دیں تو بہت شکریہ آپ کا۔ میرے مولا تو کر دے عطا ماں، میرے مولا تو کر دے عطا ماں، واسطہ تینوں پنجتن دا پاواں، واسطہ تینوں پنجتن دا پاواں، واسطہ تینوں پنجتن دا پاواں، تیرا در چھڈ کے مولا، تیرا در چھڈ کے مولا، تیرا در چھڈ کے کس در جاواں، تیرا در چھڈ کے کس در جاواں، واسطہ تینوں پنجتن دا پاواں، تیری ہر پاسے جلوہ گری ہے، سب دی چولی تو مولا پری ہے، ہاں سب دی چولی تو مولا پری ہے، خیر پا دے میں چولی بچھاواں، خیر پا دے میں چولی بچھاواں، واسطہ تینوں پنجتن دا پاواں، واسطہ تینوں پنجتن دا پاواں، بے اولادانوں دے دے اولادا، مل جامن جو منگیاں مرادا،
ملے جاون جو منگیاں دعاواں سب بیماراں نو دے دے شفاواں میرے مولا سب بیماراں نو دے دے شفاواں واسطہ تینوں پنج تن دا پاواں واسطہ تینوں پنج تن دا پاواں کر کرم بس کرم یا خدایا دکھاں درداں نے مینوں ستایا دکھاں درداں نے مینوں ستایا کر کرم بس کرم یا خدایا دکھاں درداں نے مینوں ستایا دکھاں درداں نے مینوں ستایا عرضاں رو رو کے عرضاں رو رو کے تینوں سناواں واسطہ تینوں پنج تن دا پاواں واسطہ تینوں پنج تن دا پاواں رہندا اے نال کلیاں نہیں چھوڑدا خدا رہندا اے نال کلیاں نہیں چھوڑدا خدا ٹوٹے ہوئے دلاں نوں پیا جوڑدا خدا ٹوٹے ہوئے دلاں نوں پیا جوڑدا خدا در اتوں خالی منگتے نہیں ٹوردا خدا در اتوں خالی منگتے نہیں ٹوردا خدا صدقہ نبی دی آل دا نہیں موڑدا خدا میرے مولا تو کر دے عطاواں واسطہ تینوں پنج تن دا پاواں آخری شیر مولا شیرازی دی التجائے سب دعاواں دی اکو دعائے ہاں سب دعاواں دی اکو دعائے تیرے در اتے تیرے در اتے ہر سال آواں میں آواں تیرے در اتے ہر سال آواں واسطہ تینوں پنج تن دا پاواں واسطہ تینوں پنج تن دا پاواں واسطہ تینوں پنج تن دا پاواں جی بہت شکریہ جناب عمران ایوب قادری صاحب. اور کیونکہ میری اپنی فرمائش تھی میرا دل چاہ رہا تھا یہ کلام سننے کو. ابھی ریسنٹلی آپ نے البم میں بھی اس کلام کو پیش کیا ہے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ. اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے سامعین و ناظرین ہیں جو کوہ نور ٹی وی کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل رہتے ہیں دیکھنے کی صورت میں پیار اور محبت کرتے ہیں اور یقیناً ان کے بہت سے میسیجز ان کی فون کالز ہمیں ملتی رہتی ہیں موصول ہوتی رہتی ہیں. اگر کچھ مزید اس میں ہم لوگ ایڈ کرنا چاہیں اپنے سیگمنٹ میں آپ لوگوں کے لیے اگر آپ لوگوں کا دل چاہتا ہے آپ لوگ خود بتانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس میں مزید اور آپ لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے. ہماری تو کوشش ہوتی ہے آپ جانتے ہیں اور گفتگو بھی ساتھ ساتھ رہتی ہے. حاجی احمد منہاج صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آج وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں تو انشاءاللہ جب وہ ہوں گے تو ان سے بھی ہماری گفتگو ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ رہتی ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہے حقیقی طور پر کوہ نور ٹی وی کے آنر جو ہیں کوہ نور ٹی وی کے جو مالکان ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا ایک دفعہ پھر. ان کی محبتیں ان کا پیار ان کی کاوشوں کی وجہ سے ہی ہم ہر پیر کی رات کو یہاں پر یہ خوبصورت محفل سجا کر بیٹھتے ہیں اور آپ لوگوں سے ہماری ملاقات رہتی ہے. اور جو کچھ پڑھا جاتا ہے جو کچھ سنا جاتا ہے یقیناً دل کی کیفیت چینج ہوتی ہے دل میں ایک سکون حاصل ہوتا ہے دل کو قرار حاصل ہوتا ہے. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا عمل ہے انسان کی زندگی میں اللہ کے بعد جو ہمارے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو یقیناً ہم لوگ مانتے ہیں اور ان کی جو توصیف ہے ان کی ثنا توصیف جب ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے دلوں کو ایک سکون ملتا ہے ہمارے دلوں کو ایک چین حاصل ہوتا ہے ہمارے دلوں کو قرار ملتا ہے. یہ سکون یہ چین یہ قرار انسان کو تبھی حاصل ہوتا ہے جب انسان بالکل بھرپور طریقے سے محبت اور ذوق اور شوق کے سانچے میں ڈھل کر آقا کریم کی نعت پڑھتا ہے.
اور ایک بات میں چھوٹی سی یہ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر بہت ضروری، جو ہم نے سیگمنٹ پہلے اسلام فہمی کیا ہے سیگمنٹ، اور اسپیشلی عبدالستار عیدی مرحوم آپ کے لیے کیونکہ کیا ہے، تو خدا را ان لوگوں کے لیے یہ میسیج، ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، ان لوگوں کے لیے پہلے میں بات نہیں کر سکا وقت کیونکہ نہیں تھا، تو یہ اسپیشلی پیغام ان لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کسی چیز کی، آپ کسی شخص کی ایک پازیٹیوٹی کی طرف اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ اسی کی پازیٹیوٹی میں سے، اسی کے صحیح پہلو میں سے بہت سی چیزیں اور مزید زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہیں، آپ نکال سکتے ہیں۔ نیگیٹیوٹی کی طرف آپ جو ہے وہ مت جایا کریں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب انسان نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ جو ایک بندہ اچھا کام کرتا ہے اس کی اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، اس کو سراہنے کے بجائے اس کی جو وہ چیز جو بہت ہی جو ہے وہ کم ظرف انسان بھی اگر دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو نظر انداز کر دے، لیکن ہمارے ہاں اس کو زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ انسانیت کا درس، انسانیت محبتیں ہمارا دین ہم لوگوں کو دیتا ہے، ہمیں کس طرح آگے لے کر چلنا ہے، ہمیں قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں علماء کرام ہمارے نے بہت ہی آسان انداز سے بتایا ہے۔ تو پلیز آپ لوگوں تک یہ پیغام ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں تک کے لیے کہ بالکل آپس میں آپ لوگ جو ہے محبت، پیار، امن اور بھائی چارہ قائم کیجئے، دور مت جائیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ قریب دیکھیں کہ آپ لوگوں کے قریب کون ہے جن سے آپ نے پیار کرنا ہے۔ جب آپ دور جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایک حق بھی ادا نہیں ہوتا، اور جو ہمیں کہا گیا ہے اس چیز سے بھی ہم لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بالکل لمحات ہیں اور میں شکریہ ادا کروں گا عمران ایوب قادری صاحب کا، بھائی حیدر علی قادری جو آپ تشریف لائے آپ کا بھی، اور آخر میں ماں کی شان کے چند اشعار جو ہے وہ عمران ایوب قادری پیش کریں گے، جو بہت ہی معروف کلام ہے، قاری شاہد صاحب کا ان کی پہچان ہے، تو یہ کیونکہ ان کے شاگرد ہیں تو یہ بھی وہی پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی سے جو ہے وہ اینڈنگ ہوگی ہمارے اس آج کے پروگرام کی۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم آپ لوگوں سے ملاقات جب کریں گے پروگرام شیخ بنور اور سیگمنٹ گوشانات میں، تو ہمارے ساتھ نئے مہمان ہوں گے، ایک نیا دن ہوگا اور انشاءاللہ گفتگو ہوگی، بہت سی خوبصورت جو ہے وہ کلام پروگرام میں مزید شامل کیے جائیں گے، اور اگلے ہفتے تک کے لیے آپ لوگوں سے ہم اجازت طلب کریں گے۔ آخر میں عمران ایوب قادری صاحب ماں کی شان کے حوالے سے کلام پیش کریں گے۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا گٹی میں مجھے مدحت سر پہ دن رات یہ ویرانوں سے ویران تھے میرے، دن رات یہ ویرانوں سے ویران تھے میرے، دن رات یہ ویرانوں سے ویران تھے میرے، اب گل
سنی ہوں قادری ہوں ثنا خوان نبی ہوں سنی ہوں قادری ہوں ثنا خوان نبی ہوں سنی ہوں قادری ہوں ثنا خوان نبی ہوں کیا کیا میری باپ مرے او سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی سیاں نال میں کھیڈے گئیاں ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں ماں ہندی تے ہور چڑھاؤندی پیو کو منگدی سنگاں لے او یار حوالے رب دے اتے میلے نی 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے سب کچھ